बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम जितने भी देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला करम करें सबके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। आज जो है हम उसी की कंटिन्यूएशन में जाएंगे जो लास्ट वीडियो हमने करी थी रिगार्डिंग उस वक़्त हमने ये बात की थी उसमें कि जो पेड एजुकेशन के ऊपर आते हैं उनका क्या सिनेरियो होता है यहाँ रशिया में। ठीक हो गया। तो आज हम बात करेंगे जनाब के जो लोग स्कॉलरशिप पे आते हैं उनके लिए क्या सिनेरियो होता है। और उस स्कॉलरशिप में मैं अभी फ़िलहाल बात करने जा रहा हूँ ओपन डोर्स के ऊपर, जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें जस्ट मास्टर्स और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बैचलर्स के लिए अलग से मैं रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कोटा जो है वो एक और स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको दूंगा कि उसके लिए कैसे आपने अप्लाई करना है। उसमें हर मुल्क का अपना एक कोटा होता है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक हो गया। जिस तरह लास्ट टाइम पाकिस्तान का 20 सीटें थी, 20 सीट्स पाकिस्तान की थी, तो अभी इस साल जो है नेक्स्ट साल हर साल ये जो है बढ़ाते हैं उससे। ठीक हो गया। तो ऐसा कोई इतने मसले की बात नहीं है, ईजी प्रोसेसेस हैं ये जितने भी मैं आपको बताऊंगा, हुआ ओपन डोर हो या रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, ये ईजी प्रोसेस है। सिर्फ आपने क्या करना क्या है कि आपने समझना है कि इसको अप्लाई हमने कैसे करना है, दैट्स इट। अगर आपने अप्लाई करना समझ लिया तो समझ लें कि आपका इंशाल्लाह जो है वो उसमें इजीली हो जाएगा। तो ये जो है वीडियो ये उन सब लोगों के लिए फ़ायदा मंद है कि जिन्होंने मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेना है बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप। ठीक हो गया। अच्छा, अब भले वो पाकिस्तानी हों, इंडियंस हों, बांग्लादेशी हों, श्रीलंकन हों, नेपाली, वियतनामी, डजंट मैटर, सब के लिए, क्योंकि हर मुल्क के लिए यहाँ पे इनका अपना एक कोटा होता है। ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं ऐसे। उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है सर कि आज जा रही है 9 सितंबर है, तो तकरीबन 15 सितंबर को या 16 सितंबर को इंशाल्लाह ये जो है अनाउंस हो जाएगी स्कॉलरशिप ओपन डोर्स की। ठीक हो गया। ओपन डोर स्कॉलरशिप बेसिकली इसे अब ऑर्गेनाइज कौन करता है? रशिया की टॉप जो 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 18 है मेरे ख्याल से, टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बेसिकली एक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में अब होता क्या है कि आपके लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो मास्टर्स के एप्लीकेंट होंगे उनके लिए 2 स्टेजेस होगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। और जो होंगे जी इसके पीएचडी के एप्लीकेंट्स उनके लिए 3 स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। क्योंकि पीएचडी वालों का जो है वो सुपरवाइज़र चाहिए होता है, इस वजह से सुपरवाइज़र और फिर उसका जो इंटरव्यू है उस वजह से उसका स्टेज 3 होता है। बकाया वो सारा प्रोसीजर सेम ही होता है। अच्छा, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले वेबसाइट अपने पास नोट डाउन करें, od.globaluni.ru। od, ठीक हो गया, ओ फॉर ऑरेंज, डी फॉर डॉग, od.globaluni globaluni.ru। ठीक हो गया जनाब। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये जो है स्कॉलरशिप आ जानी है, अनाउंस हो जानी है, लेकिन 15 सितंबर या 16 सितंबर को होनी है। कुछ ऊपर शायद लेट हो हफ्ता या क्या पता जो है 2-4 दिन पहले हो जाए, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इसकी टाइमिंग यही रहती है। तो ये अनाउंस होगी सर उसके ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, इसके पोर्टल के ऊपर जाके आपने जो है पहले लॉग इन करना है, जैसे हम कहते हैं कि साइन अप करना है आपने अपना अकाउंट बनाना है, बाकायदा प्रोफाइल बनानी है आपने अपनी। उस प्रोफाइल के अंदर आपने सर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं वहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं, जहाँ पे उन्होंने अचीवमेंट्स मांगी है वहाँ पे अचीवमेंट्स ही अपलोड करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप जाओगे उसमें, जैसे ही आप लॉगिन अकाउंट आपका बनता जाएगा आपके सामने शीट खुलेगी, वो आपको 2 चीज़ें बोलेगा कि एक तो पोर्टफोलियो, ठीक है, और दूसरा जो है फर्स्ट असेसमेंट आपकी आ जाएगी। एग्ज़ाम आ जाएंगे, वो होते हैं मेरे ख्याल से कोई बड़े शॉर्ट से होते हैं सर, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 10 या 20 क्वेश्चन होंगे। तो आपने करना क्या है कि उसके मुताबिक आपने उनका जो है वो जवाब देते जाना है। ठीक है। एक एग्ज़ाम आप खोलोगे जितने, अच्छा इसमें सबसे मज़े की बात क्या है कि आप जितने भी सब्जेक्ट आप समझते हो कि आप इनमें मास्टर्स कर सकते हो वो सारे आप रख लो, उन सब में आप एग्ज़ाम दे सकते हो स्कॉलरशिप के लिए।
کوئی آپ کے اوپر جو ہے اس پہ پابندی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے صرف آپ وہی رکھ سکو. اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چوائسیز ہیں یہاں پہ آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ انہیں رکھ سکتے ہو. تو ڈفرینٹ فیلڈ رکھ سکتے ہو, رکھ کے اس میں آپ کو ایگزام اب آگے ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو اتنی وہ انفارمیشن اس کی ہوئی, اتنی نالج آپ کے پاس ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ اسے ون کر سکو گے, ادروائز نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس میں کیا کیا آ جاتا ہے. اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن. ڈاکومنٹیشن میں کیا ہے, سب سے پہلے میں آپ کو یہ کنفرم کر دوں کہ جو ماسٹرز کے لیے جس بھائی نے یا بہن نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا سناریو کیا ہوگا. ماسٹرز کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے بھائی اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ آپ کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. اب 16 ایئرز آف ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے بھائی میرے کہ پاکستان سے آپ نے انٹر کیا. انٹر کرنے کے بعد پاکستان کا, چونکہ میں خود پاکستانی ہوں تو مجھے وہاں کی سمجھ ہے. باقی کنٹریز جو ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال انہیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا. 12 ایئرز ایجوکیشن ہوتی ہے ہماری FFSC انٹر جسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح ہر ملک اپنا دیکھ لے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ کی 4 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے. 4 ایئرز ایجوکیشن میں کیا آ جاتا ہے, پاکستان میں سناریو کی بات کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 ایئرز بیچلرز, 2 ایئرز ماسٹرز, دونوں کو اکٹھا کرو, 4 سال کمپلیٹ ہو گیا, آپ ایلیجیبل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 4 ایئرز کا اکٹھا بیچلر جس نے کیا ہوا ہے, جسے ہم کہتے ہیں آنرز, BA آنرز یا BS آنرز یا BBA آنرز وٹس ایور. ٹھیک ہو گیا. یا BE آنرز, جو کچھ بھی ہو. تو وہ سارا جو 4 سال کا آپ نے کیا ہوا ہے وہ کرنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو ماسٹرز کے لیے. ٹھیک ہو گیا. PhD کے لیے کیا ہے کہ یہ جو آپ نے 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کے اوپر 2 سال کا ماسٹرز ہونا چاہیے آپ کے پاس, جیسے پاکستان میں نارملی لوگ MS یا MPhil کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے وہ کر کے تو اس کے بعد آپ PhD کے لیے ایلیجیبل ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ نہیں کیا, آپ کی 16 ایئرز ایجوکیشن ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی صرف جا سکتے ہو کہ اس میں ماسٹرز میں. آئی تھنک یہاں تک سب کچھ کلیئر ہے. ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں جی. آپ نے اناؤنس ہونے کے فوراً بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا, آپ نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. اب آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے تقریباً 1 آدھ مہینے کا. اس میں آپ نے جو ہے وہ جتنے بھی سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ان سب کو آپ نے ان سبجیکٹ کے مطابق آپ نے انٹرنس ایگزام ان کا دینا ہوگا. وہ اسی کے اوپر ہو جاتا ہے. وہ دو گے آپ. وہ بڑا شارٹ سا ہوتا ہے, 10-20 کوشچن ہوتے ہیں, کوئی اتنے بڑی بات گیم نہیں ہے. 10-20 کوشچن ان کے آپ نے یس نو اس طرح وہ آنسر دیتے جانے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اگر جو ہے ہو گیا اس میں فریزز ہوں گی, ان کا آپ نے جواب فریزز میں دینا ہوگا. کئیوں کا یس نو میں ہوگا. کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے. تو بہرحال اس سارے کو کرنے کے بعد آپ کے پاس سیناریو آ جاتا ہے جی, یہ کام تو اس طرح ہو گیا. پورٹ فولیو, یہ سارا آپ کا پورٹ فولیو بن رہا ہوتا ہے. آپ نے ان ایگزامز میں جتنے نمبر لیے وہ ایٹ دی اینڈ آپ کے کاؤنٹ ہوں گے. یہ بھی بتا دوں. یہ اس کے بعد آپ کے ہر چیز کے نمبر ہوتے ہیں. آپ نے یونیورسٹی لائف میں, کالج لائف میں, اسکول لائف میں ہاں, آپ نے اگر کسی سیمینار میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یا آرگنائز کیا ہے, یا کوئی یونیورسٹی کے اندر سوسائٹی میں آپ ممبرشپ رہی ہے آپ کی, یا یونیورسٹی میں آپ نے کچھ اچیومنٹس کی ہیں, کالج میں کچھ اچیومنٹس کی ہیں, اسکول ٹائم میں, تو سرٹیفکیٹس آپ کے جتنی بھی اچیومنٹس کے ہیں وہ سارے آپ نے ہر صورت یوز کرنے ہیں. یہاں پہ اسکین کرنا ہے ان کو. CS اسکینر جو ہے وہ ایپ آپ کو ملے گی, موبائل کے اوپر اسکین کریں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے آج کل, بڑا ایزی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ فری آف کاسٹ ہے بھائی. آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے, آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. تو یہ بیسٹ ہے. جس وقت آپ کا سارا پروسیجر آپ کی اسکالرشپ ون کر لو گے, اس کے بعد آپ کا خرچہ شروع ہوگا ڈاکومنٹیشن کا اور ٹرانسلیشنز کا. وہ سارا وہ میں آپ کو چلیں اس کے اوپر پھر کس ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں نے آلریڈی لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ ٹرانسلیشن اور نوٹرائزیشن, لیگلائزیشن یہ کیا ہوتی ہے, وہ سارا میں نے گائڈ کیا. لیکن بہرحال وہ میں پھر ایک تفصیل میں بنا دوں گا, صرف ٹرانسلیشن, نوٹرائزیشن, لیگلائزیشن کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تو واپس آتے ہیں جی اپنی جہاں سے ہم کنٹینیو کر رہے تھے, کہ آپ نے کرنا کیا ہے جناب, کہ پورٹ فولیو اپنا بنا کے ہر ایک چیز کو, چھوٹی سے چھوٹی آپ کی لائف میں جو اچیومنٹ ہے اسے بھی آپ نے یہاں پہ انکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے جاب ایکسپیرینسز, اچھا آپ نے کسی جگہ سیمینار پہ گئے ہو وہ ایکسپیرینسز, لیکن ہر چیز کا پروف لگانا ہے ساتھ. پروف کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو نمبر نہیں ملنے لگے. پروف لگاؤ گے آپ کو نمبر ملیں گے, اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ اپ کرتے جاؤ گے آپ, سب کچھ لگا کے اپنی طرف سے بہترین بنا کے. اچھا, آپ نے یہاں پہ وہ لکھنے ہوں گے موٹیویشن لیٹر. کیپ اٹ ان مائنڈ کہ موٹیویشن لیٹر جو آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے, اس سبجیکٹ میں آپ ماسٹرز کیوں کرنا چاہتے ہو, اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے.
کہ وہ کیا وجہ ہے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ جو ہے اس اسپیسیفک سبجیکٹ میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے اسے کیوں. تو وہ ہو سکتا ہے میکسیمم آدھے پیج کا بھی ہوتا ہے, ایک پیج کا بھی ہوتا ہے, آدھے پیج سے بھی, مطلب فورتھ پیج کا چوتھا حصہ جو ہے اتنا بھی آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کا اسپیسیفک وہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ وجہ ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے یہ فلاں جگہوں پہ کام آ جائے گا, اس وجہ سے میں اسے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھیں گے انشاءاللہ, رکھ کے تو اسے ہاں. اور اس کے علاوہ جو بھی اسٹوڈنٹ کسی جگہ پہ پھنسے یا اسے کس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی بھی کنفیوژن ہو, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر کمنٹ چھوڑو گے انشاءاللہ ویڈیوز کے اوپر, میں جو ہے آئی گیٹ بیک ٹو یو. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن ایز سون ایز پاسبل تو انشاءاللہ جو ایسے کریں گے جی. تو ابھی ہم آ گئے ہیں پہلے سٹیج میں. آپ کا یہ پروسیجر سارا ہوگا جس میں آپ نے ایک پورٹ فولیو بنانا ہے, موٹیویشن لیٹر لکھنے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنا سارا ڈیٹا اپلوڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سارا کام آپ کر لو گے تو اس کے بعد پہلی سٹیج کلیئر ہوگی پورٹ فولیو والی. اس میں آپ کے پوائنٹس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. فلاں سبجیکٹ میں اتنے, فلاں سبجیکٹ میں اتنے, فلاں سبجیکٹ میں اتنے, بٹ وہ آپ کے جس وقت آ جائیں گی پہلے سٹیج کا نکل آئے گا رزلٹ. اس کے بعد جو ون کر جائیں گے پہلے سٹیج میں, جن کے آئی تھنک 60-70 پلس والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ون کر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ سارے گو ٹو دا اسٹیج 2. آئی تھنک 50-55 والے بھی شاید چلے جائیں, لیکن مجھے شورٹ ہی نہیں ہے. میرے اپنے جو تھے وہ 100 تھے, تو پھر اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے اس میں سے کون جا سکتا ہے کون نہیں. لیکن ایز آف آئی نو مے بی 55-60 والے شاید جو ہے وہ اس میں چلے جائیں گے سیکنڈ سٹیج میں. تو سیکنڈ سٹیج میں جو ہے ایک ایگزام ہونا ہے. اٹ ول بی ریلیونٹ ٹو دا سبجیکٹ یو ہیو چوزن. ٹھیک ہو گیا. جو سبجیکٹ آپ نے چوز کیا ہے یہ اس کے ریلیونٹ ہوگا, پہلی بات. دوسری بات, 3 گھنٹے کا ایگزام ہوگا بھائی. پروکٹرنگ سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہوگا, اسی ویب سائٹ کے اوپر ہوگا, آپ کو لنک آئے گا, آپ نے اسے اوپن کرنا ہے تو بس آپ کا وہ جو ہے ایگزام شروع ہو جائے گا. 3 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. انٹرنیٹ بہت اچھا آپ کو چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ میں اپرپشن نہیں آنی چاہیے, اگر وہ آئے گی تو آپ کے لیے ایگزام کے لیے مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا. کیپ اٹ ان مائنڈ. تو 3 گھنٹے کا وہ جو ایک ایگزام ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس میں سے جو ہے اس کے بھی 100 نمبر ہوں گے, جس طرح پہلے سے کے 100 نمبر تھے اسی طرح اس کے بھی ہوں گے. تو ایٹ دی اینڈ ان دونوں کے اس 100 میں سے کتنے لیے, اس 100 میں سے کتنے لیے, ان دونوں کی ایوریج ایک نکال کے تو وہ رزلٹ فائنل آتا ہے. تو وہ پھر بتاتا ہے کہ آپ کو آیا اسکالرشپ ملی ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو آپ کو پھر نام جو ہے وہ فائنل لسٹ میں آ جائے گا, ونرز اور پرائز ونرز کی لسٹ میں, کہ ہاں بھائی یہ والے جو ہے انہوں نے جیت لیا, یہ پرائز ونرز ہے. پرائز ونرز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر ونر جو ہیں انہوں نے وہ جگہ نہیں لی تو پیچھے وہ پرائز ونر کو کال آف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیناریو ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کریں سب کے اوپر. سر میرے لیے دعا کیجیے گا, اور جتنے بھی خواتین و حضرات ہمارے ویورز ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا, اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا, تاکہ کمنٹ سے مجھے ہی پتہ چلے گا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں فار ایگزامپل انفارمیشن میرے پاس کچھ کم ہے تو میں اس کے اوپر کچھ ریسرچ کر سکوں گا. تھینک یو سر. اللہ حافظ.